अस्सलाम वालेकुम जमात नहू के अजीज़ तुलबा व तालिबात। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो आपके शेड्यूल के मुताबिक है। जो आपका कमिंग टेस्ट है उसमें है सबक आराम व सुकून और नज़्म है पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। सबक आराम व सुकून जो है वो सैयद इम्तियाज़ अली ताज की तहरीर है और सिर्फ के एतबार से ये ड्रामा है। और ड्रामा सिर्फ एक ऐसी सिर्फ है कि जिसमें एक कहानी मुकालमों के ज़रिए चल रही है। और ड्रामे की दो किस्म की इकसाम होती हैं, एक ड्रामा जो हम लिखा हुआ पढ़ते हैं और एक ड्रामा जो कि स्टेज पर हम देखते हैं। पर एक और किस्म भी है, वो ड्रामा है जो रेडियो से नशर किया जाता था। तो इम्तियाज़ अली ताज ने जब ड्रामे लिखे तो वो रेडियो से नशर होते थे। तो एक ड्रामा हो गया जो रेडियो से नशर होता था, यानी हम सिर्फ सुनते थे, और एक ड्रामा जो स्टेज पे देख सकते हैं जो करके दिखाया जाता है। वैसे ड्रामा का मतलब ही है करके दिखाना। उसके बाद एक ड्रामा जिस तरह के हम तहरीर में पढ़ते हैं। तो सबसे मुश्किल ड्रामा नवीसी या ड्रामा निगारी जो है वो रेडियो के लिए लिखना होती थी। इसमें हमने सिर्फ आवाज़ के तासुरात से एटमॉस्फेयर भी बताना है, पस मंज़र भी बताना है, और यानी कि जो मंज़र है वो भी अल्फाज के ज़रिए बताना है। लेकिन इम्तियाज़ अली ताज ने बहुत महारत से बहुत खूबसूरत ड्रामे लिखे हैं। तो इनका ये ड्रामा आराम व सुकून बहुत खूबसूरत और हल्का फुल्का मिजाह लिए हुए है। लेकिन मिजाह का मतलब सिर्फ लोगों को हंसाना और एंटरटेन करना या लुत्फ़ अंदोज़ करना नहीं होता। बाज़ औक़ात आप नसीहत डायरेक्ट करते हैं या किसी को अच्छी बात समझाने की कोशिश करते हैं तो उसका असर कबूल नहीं करता। मगर जब हम मिजाह में, हंसी मिजाह में किसी को कोई नसीहत कर जाते हैं तो उसका बहुत जल्द असर होता है। तो कोई भी तहरीर, चाहे वो संजीदा हो या मिजाहिया, कोई भी ऐसी तहरीर जो कि अपने अंदर संजीदगी लिए हो या मिजाज लिया हो उसने अपने अंदर, तो उसका मकसद यही होता है माशरे की इस्लाह। हर अदीब, हर शायर, हर दानिश्वर अपने माशरे की इस्लाह चाहता है। अब जितने मर्जी अफसाने देख लें, नावल देख लें, मज़ामीन देख लें, सब कुछ किसी न किसी मकसद के तहत लिखा जाता है ताकि कारी उसे पढ़कर कोई नतीजा हासिल करे और उस पर उसका असर हो। इस तरह आराम को बज़ाहिर बहुत हल्का फुल्का सा ड्रामा है, मिज़ाहिया ड्रामा है जिसे पढ़ते हुए हंसी आती है। मगर जब हम ये पढ़ चुके होते हैं तो हमें बहुत बड़ी बात पता चलती है, एक बहुत बड़ा नतीजा हासिल करते हैं और हमें बहुत बड़ा सबक हासिल होता है। पहले मैं ड्रामे के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, फिर आपको इसकी जो पसे मंज़र मकसदियत है वो वाज़िया करूँगी। इस ड्रामे में सबसे अहम किरदार है बीवी, फिर शौहर है, एक मुलाजिम है लल्लू, फिर उनका बच्चा है, फिर बाहर से जो आवाज़ें आती हैं एक फ़कीर की और एक सक्का है। तो सबसे पहले ड्रामा पर्दा उठता है तो शुरू ही यहाँ से होता है कि जो बीवी है वो, उसका शौहर बीमार है और मुआयने के लिए डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब मुआयना करके कहते हैं इनको कोई ख़ास बीमारी नहीं है, काम की थकावट की वजह से इनको हरारत हो गई है, हल्का सा बुखार। तो जब ये आराम करेंगे, दवा की भी मुतलिक ज़रूरत नहीं है, कुछ आराम करेंगे तो ये सेहत याब हो जाएंगे। इनके आराम का ख्याल रखिए और इनके कमरे में शोरगुल ना होने पाए। तो बीवी वादा करती है कि आप फिक्र ही ना करें। तो डॉक्टर कुछ डिज़ाइन तजवीज़ कर देता है। अब बीवी क्या करती है, डॉक्टर के जाने के बाद शुरू हो जाती है, बग़ैर रुक के बोले जाती है ग़िज़ा के बारे में पूछती है। तो वो कहते हैं कि दलिया बना दो, साबूदाना बना दो, मगर बीवी कहती है कि यखनी बनाऊंगी। जब शोहर कहता है ठीक है, तो फिर खुद ही बताना शुरू हो जाती है कि यखनी बनने में देर लगेगी, बाज़ार से चूज़ा आएगा, ये होगा। खुद ही तायद करती है, खुद ही तरदीद करती है।
شوہر کے ساتھ بولے جاتی ہے، بیچارہ تھک جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ باہر جا کے للو کے ساتھ چیخ پکار شروع ہو جاتی ہے. للو ریٹھے کوٹنا شروع ہو جاتا ہے، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس کا اتنا شور. شوہر اس سے تنگ ہوتا ہے. بچہ گاڑی کھلونا گاڑی چلاتا ہے، وہ میلے سے لایا ہے، اس کا شور شامل ہو گیا ہے. اس کے بعد ایک فون آ جاتا ہے اس کی بیگم کی سہیلی کا، وہ تکرار کرتی ہے. ساتھ سب کے کو بولی جاتی ہے بیوی. پھر ایک مانگنے والا فقیر شامل، اس کی آوازیں شامل ہو جاتے ہیں. پھر ہمسائے سے ہارمونیم کے بجنے کی آواز آ جاتی ہے اور ملازم کمرے آ کے جھاڑو دینا شروع ہو جاتا ہے. یعنی بے ہنگم آوازیں. ایک تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس کو آرام چاہیے. اس کو آرام کیا ملنا ہے؟ گھر میں شور شرابہ، 7-8 قسم کی بے ہنگم آوازیں مل کر اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح ضرب لگاتی ہیں. وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری ٹوپی اور شیروانی لاؤ. بیوی پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے میں آرام و سکون کے لیے دفتر جا رہا ہوں. یعنی بہت خوبصورت مزاحیہ پیرائے میں مصنف نے بہت اچھی بات کی ہے. ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سمجھدار لوگ جو ہیں وہ کم ہے اور ناسمجھ زیادہ ہے. معاملے کی نزاکت کے مطابق چلنا، شعور اور فہم کو اچھا رکھنا، ادراک کو اچھا رکھنا بہت کم ہے. اور دین اسلام کے مطابق ہمارا دین ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ ہم اس کے مطابق اگر زندگی گزاریں تو ہماری زندگی بہت پرسکون، بہت متوازن اور بہت خوبصورت ہو سکتی ہے. ہم اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں. دین اسلام میں احکامات ہیں کہ جب کوئی گھر میں بیمار ہو، جو مریض ہو، اس کی عیادت بھی کی جائے، اس کی خدمت کی جائے اور تیمارداری کی جائے، اس کے آرام کا خیال رکھا جائے. اور ایک اور نصیحت جو بہت بڑی اس سبق کے اندر ہے کہ ہر انسان کو کام کے ساتھ ساتھ تھوڑا آرام کرنا چاہیے. اگر انسان نشین بن جائے گا تو پھر اس کے جسمانی اعضاء بری طرح متاثر ہوں گے، وہ خراب ہو جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے. جب تھوڑا آرام، تھوڑا کام، تھوڑا آرام کام، تو اس سے انسان بالکل فریش ہو کر دوبارہ نئے کام کے لیے تیار ہو سکتا ہے. تو کام کے لیے آرام کی بھی ضرورت ہے اور مناسب آرام کرنا چاہیے. صحت مند رہنے کے لیے جسمانی آرام کے ساتھ ساتھ دماغی آرام بھی بہت ضروری ہے. دین اسلام میں بہت زیادہ بولنے کی ممانعت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ محفل میں کم بولا جائے. جو انسان محفل میں زیادہ بولتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے. زیادہ بولنے سے زبان کی لغزش بھی ہو سکتی ہے، ہم کچھ غلط بھی بول سکتے ہیں. یہی زبان ہمیں تختہ دار تک بھی لے جاتی ہے اور تخت و تاج تک بھی لے جاتی ہے. تو زبان کی لغزش بہت بری چیز ہوتی ہے. وہی انسان عافیت میں رہتا ہے جو کم بولتا ہے. اب اس ٹاپک میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ بیوی بہت زیادہ بولتی ہے اور شور شرابہ قائم کرتی ہے. تو دین اسلام کے مطابق ہمیں بھوک رکھ کر کھانا چاہیے، بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے. اب خوراک ہماری متوازن ہو، نہ تو یہ کہ ہم ہر وقت بہت زیادہ مرغن کھانے کھاتے جائیں، بلکہ ہماری غذا میں تھوڑا تھوڑا سارے ہی غذا شامل ہونے چاہیے. متوازن غذا، ذہنی و جسمانی سکون اور آرام اور ورزش، یہ چیزیں ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم آرام نہیں کریں گے، کام ہی کام کرتے جائیں گے تو پھر زیادہ بیمار پڑ کر ہمیں کام کو چھوڑنا پڑے گا، ہمارا نقصان ہو. تو کیا بہتر یہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے کام بھی کریں اور ساتھ ساتھ آرام بھی کریں. اور ایک ذہنی سکون، ذہنی آرام بہت ضروری ہے کہ ہمیں پرسکون ماحول میں بھی کچھ دیر رہنا چاہیے. ہماری زندگی میں اور ہمارے ماحول میں شور کی آلودگی بہت زیادہ ہو چکی ہے. ٹریفک کا شور، بچوں کا شور، ہر مشینوں کا شور، کارخانوں کا شور،
شور ہی شور ہے، تو کچھ وقت ایسا گزارا جائے کہ جہاں پہ خاموشی ہو، خاموش ماحول میں ہمیں اپنا وقت گزارنا چاہیے، تاکہ جسمانی آرام کے ساتھ ساتھ ہمارا دماغ بھی آرام کرے اور وقت آنے پر وہ بہتر کام کر سکے۔ تو اس میں بیوی کی جو ہے کم فہمی بتائی گئی ہے کہ وہ کم فہم ہے اور بجائے آرام دینے کے وہ اپنے شوہر کے مسائل میں اضافہ کر رہی ہے۔ اب آپ نے شارٹ آنسر کرنے ہیں، غلط درست کرنے ہیں، ایکسکیوز کرنے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کی ابتدا جب ہوئی تو ابھی اردو زبان اس وقت پوری طرح وجود میں نہیں آئی تھی، تو ملی جلی زبانوں میں ڈرامے لکھے گئے، تو اردو زبان کا سب سے باقاعدہ پہلا ڈرامہ رہس تھا۔ پھر شروع میں اردو ڈرامے پر موسیقی، رقص و سرود کا بھی غلبہ رہا، مگر انگریزی ڈرامے سے حقیقت پسندی اردو ڈرامے میں آئی، پھر اس میں مقصدیت شامل ہوئی، یہ جو ڈرامہ تھا ہماری زندگی کے مسائل کے ساتھ ہمکنار ہوا، اور اس کو باقاعدہ بڑی خوبصورت شکل انہوں نے سید امتیاز علی تاج نے، انہوں نے ڈرامہ نارکلی بھی لکھا، پھر انہوں نے چچا چھکن کے مزاحیہ اسکیچ بھی لکھے، اور بیگم کی بلی ان کا بہت خوبصورت ڈرامہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے اس کیپشن میں بتایا گیا ہے کہ مریض کی عیادت کے طریقے بتائے جائیں۔ تو دین اسلام میں مریض کی عیادت کے طریقے یہ ہیں کہ جب آپ کسی مریض کی عیادت کو جائیں تو اپنے ہمراہ بچوں کو مت لے کے جائیں، کیونکہ ایک مریض کو شور پسند نہیں ہوتا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کو دیکھنے جاتے تھے، اس کی بیماری کا سنتے تھے تو بیماری کے تیسرے دن اس کو دیکھنے جاتے تھے، پہلے اور دوسرے دن نہیں، تیسرے دن وہ تشریف لے جاتے تھے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے اپنے ساتھ تم اگر افورڈ کر سکتے ہو تو کوئی پھل، کوئی تحفہ لے جاؤ، اس سے مریض خوش ہوتا ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پھر جب آپ دروازے پر جائیں تو 3 بار دروازہ کھٹکائے، اگر جواب نہ آئے تو واپس آ جائیں۔ مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ کہیں وہ تھک نہ جائے۔ پھر مریض سے اچھی اچھی باتیں کریں، اسے آس دلائیں، اسے بتائیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی بیماری خفیف نوعیت کی ہے اور آپ جلدی صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس سے اس کو نیا حوصلہ اور طاقت ملے گی۔ مریض سے اچھی اچھی مثبت باتیں کریں اور جلد ہی وہاں سے اٹھ جائیں، اور مریض کے پاس خاطر توازن کے لیے آپ مت بیٹھے رہیں، کیونکہ وہ بیمار ہے، گھر والے پہلے ہی پریشان ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان پر بوجھ مت بنیں، اور مریض کو دعا سلام کر کر، دعائیں دے کر تشریف لے آئیں۔ اس سے آپ کو اتنا ثواب ہوگا اور اس کا مریض کی صحت پر بھی بہت اثر پڑے گا۔ تو یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ اب اس سبق کے خلاصے کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے خلاصہ جو لکھنا ہے بہت اچھے طریقے سے لکھنا ہے، اور خلاصے میں مصنف کی جو ہیں خوبیاں، ان کی تحریر کی خوبیاں وہ نہیں لکھتی۔ خلاصہ سمپل ہوتا ہے، جس طرح سبق شروع ہوا ہے نا، اس طرح خلاصہ شروع ہوتا ہے، اور سادگی سے جس طرح سبق لکھا گیا ویسے ہی لکھنا ہے، اس میں کوئی حوالہ جاتی چیز نہیں ڈالنی، نہ کوئی اسلوب لکھنا ہے۔ اب آ گیا شارٹ آنسر۔ شارٹ آنسر آپ کی مشق میں دیے ہوئے ہیں، مگر ضروری نہیں، ان سے ہٹ کر بھی کوئی وہ مختصر جواب آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، تو سوال آپ سے پوچھیں گے تو سبق پورا چونکہ آپ کو آتا ہے، آپ نے کئی بار پڑھا ہے، تو اس کا مناسب جواب دیں۔ مختصر جوابات میں جواب اتنا بھی مختصر نہیں ہونا چاہیے کہ جو آدھی لائن پر 3-4 الفاظ پر مشتمل ہو، اور نہ جواب اتنا طویل ہو کہ 8-10 لائنوں پر چلا جائے۔ 2 سے 4 لائنوں تک کا جواب، 5 لائنوں تک کا جواب مناسب سمجھا جاتا ہے۔ تو اب رہ گیا تشریح اقتباس۔ تشریح اقتباس میں آپ کو کتنی بار بتایا گیا ہے کہ اگر سیاق و سباق پوچھا جائے تو سیاق و سباق میں 2 چیزیں ہوتی ہیں،
بات کیا ہے. یا دوسری چیز اوور ویو، مطلب آپ سبق میں لکھ سکتے ہیں کہ سبق آرام و سکون میں مصنف نے ایک بیمار انسان کی طبیعت کے بارے میں بتایا ہے کہ اسے گھر میں آرام و سکون نہیں ملتا، اس کی بیوی فضول میں شور کیے جاتی ہے، وہ ناقبت اندیش ہے اور گھر میں پرسکون ماحول قائم کرنے میں ناکام رہتی ہے، جس کے نتیجے میں بے ہنگم شور سے تنگ آ کر اس کا شوہر دفتر جانے کو ترجیح دیتا ہے اور اس کا جو ہے طبیعت گھر میں زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور دفتر چلا جاتا ہے. یہ ہو گیا آپ کا سیاق و سباق. اب تشریح میں آپ نے شروع یہ کرنا ہے 2 3 یا 4 لائنیں آپ نے مصنف کے سلوک کی لکھنی ہے. وہ لائنیں بڑی خوبصورت ہونی چاہیے، سلوک بہت واضح. بعض بچے یہ کرتے ہیں ایک کامن سا سلوک یاد کر لیتے ہیں اور ہر مصنف کی سبق کی تشریح میں وہ اسلوب ڈال دیتے ہیں، جی بہت قادر الکلام ہے، بہت اچھا لکھتے ہیں. یہ قابل قبول نہیں ہے. ہر مصنف کی تحریر دوسرے مصنف سے مختلف ہوتی ہے، ان کا انداز مختلف ہوتا ہے، انداز تحریر مختلف ہوتا ہے، پھر صنف مختلف ہوتی ہے. ہر مصنف کی خاص مخصوص طرز تحریر ہوتا ہے اور مخصوص زبان ہوتی ہے، تو اس طرح ان کا اسلوب بھی مخصوص ہوتا ہے. اس لیے کوئی کامن جملے لکھنے کی ضرورت نہیں، وہی اسلوب لکھیں جو کہ سبق کے شروع میں پہلے دیا گیا ہے. اب اس کی تشریح کوئی مشکل چیز نہیں ہے. آپ عبارت پڑھیں. ایک تو آپ کو عبارت کے اندر الفاظ معنی پر گرپ ہونی چاہیے اور ہر لفظ کے 3 معنی یاد ہونے چاہیے. اگر ایک معنی بنا ہے تو ایک ہی ٹھیک ہے، اگر 3 واضح ہو رہے ہیں تو 3 ہی لکھنے ہیں اور تشریح کو ملا کے لکھنا ہے. اس میں آپ نے دلائل بھی دینے ہیں. حوالہ بہت ضروری ہے، لیکن وہ حوالہ شعر کی شکل میں نہ ہو، ترجمہ ہو جائے، حدیث ہو جائے، آیت ہو جائے، کسی دانا کا قول ہو جائے یا کوئی ضرب الامثال ہو جائے، تو یہ جو ہے نا آپ کی تشریح اقتباس کے حسن کو دوبارہ کر دے گا. تو کوشش کیجئے تشریح اقتباس بہت خوبصورت طریقے سے آپ لکھیں. اب ہماری جو نظم ہے علامہ اقبال کی پیوستہ رہ شجر سے امیدِ بہار رکھ، تو وہ میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتی ہوں. آپ نے اس کی بہت اچھی تشریح تیار کرنی ہے. جی پیج نمبر ہے آپ کا 120. علامہ محمد اقبال پیوستہ رہ شجر سے امیدِ بہار رکھ. اچھا، اب اس نظم میں 2 باتیں آپ نے یاد رکھی ہیں، اتحاد اور یکجہتی. اتحاد یکجہتی، یہ 2 چیزیں آپ نے تیار سوچنی ہیں. پھر دوسری جو چیز ہے اس میں ایک بہت پاورفل چیز، وہ ہے فرد اور قوم کا تعین. متحد ہونا، اتحاد کتنا مضبوط کر دیتا ہے یہ سب کو معلوم ہے. جس طرح کہ چونٹیاں ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، یہ مل کر کتنا مشکل کام سر انجام دے سکتی ہیں. جنگل میں معصوم جانوروں کا غول اور جھنڈ اکٹھا رہتا ہے تو وہ خوفناک اور بہت خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن جو اس غول سے نکل جاتا ہے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے، اسے فوراً ہی اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. تو یکجہتی ایک ایسی چیز ہے، اتحاد، یونٹی، کہ آپ بڑی سے بڑی مشکل مسائل کو حل کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو قوم متحد ہوتی ہے کوئی دوسری قوم اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتی. اسلام نے ہمیشہ اتفاق کا سبق دیا ہے، درس دیا ہے. مل جل کر رہنا، ہمارے دین اسلام میں مل جل کر رہنے کی تاکید دی گئی ہے. بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، چھوٹوں سے پیار کیا جاتا ہے اور سب کو باہم سمیٹ کے رکھا جاتا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے، عمدہ مثال، کہ رشتہ داروں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ ان سے ملنا جلنا ترک مت کرو، اپنے رشتے مت توڑو بلکہ مزید جوڑو.
جو تم سے تعلق توڑتا ہے تم اس سے تعلق جوڑو۔ اس طرح پھر اتحاد قائم رہتا ہے۔ اگر ہم نفاق ڈال دیں، لڑائی جھگڑے کریں، اپنے دوستوں اور رشتے داروں کے درمیان فاصلے بڑھا دیں تو ہم بھی کمزور ہو جائیں گے، وہ بھی کمزور ہو جائیں گے۔ جن خاندانوں میں اتفاق اور محبت ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں، ان کی آنے والی نسلیں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ تو ہماری قوم کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ فرقہ واریت کو ختم کریں، بڑے چھوٹے کے فرق کو ختم کریں، امیر غریب کے فرق کو ختم کریں۔ ہمیں بحثیت قوم یہ سوچنا ہے ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم نے اللہ اور نبی کی تعلیمات پر چلنا ہے اور اس تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے اور اپنی قوم کو متحد رکھنا ہے۔ علامہ اقبال اسلام کے داعی تھے، انہوں نے اسلامی نظریات اور اصولوں کو اور اتنے خوبصورت طریقے سے اپنی شاعری میں ڈالا ہے کہ ان کی شاعری امر ہو گئی ہے۔ اب یہ نظم جو ہے پیوستہ رہ شجر سے ڈالی گئی جو فصلیں نظام شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ اب ڈالی کے انہوں نے کہا ہے ایک مسلمان فرد کو، فرد واحد کو کہا ہے ڈالی، اور قوم کہا ہے شجر کو۔ یعنی جب ایک مسلمان فرد اپنی قوم سے علیحدہ ہو جائے گا، ایک شاخ ایک درخت سے علیحدہ ہو جائے گی، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ جب بہار کے بادل برسیں گے اور وہ شاخ ہری بھری ہو، کیونکہ وہ ٹوٹ کے گر چکی ہے، اس پر مردگی چھا چکی ہے لاجوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ کہتے ہیں کہ ایسی شاخ کے لیے خزاں کا موسم ہمیشہ کے لیے طاری ہو گیا، لازوال ہمیشہ کے لیے طاری۔ پھر اس ٹہنی کو پھولوں سے، پتوں سے، پھلوں سے کوئی واسطہ نہیں رہتا، اس پر کبھی پتے نہیں آتے نہ پھول اگتے ہیں۔ ہے تیرے گلستاں میں بھی فصلے خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل اجار سے۔ اے فرد، اے مسلمان فرد، اس وقت تیری امت پر، تیری قوم پر خزاں کے بادل چھائے ہیں۔ مسلمان قوم ذلت کا شکار ہے، انگریزوں کے آگے وہ دم بخود ہے۔ ہندو اور انگریزوں نے اسے پستی کا شکار بنایا ہوا ہے۔ وہی مسلمان جو ہزاروں سال سے حکومت کر رہے تھے، اب انگریزوں اور ہندوؤں کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اور اے مسلمان، تیری قوم کے اندر خالص سونے جیسے لوگ، مجاہدین، جاں باز ختم ہو گئے ہیں۔ تیری قوم اس وقت ایسے شاندار لوگوں سے خالی ہو چکی ہے جو نغمہ زنتے خلوت اور آنکھ میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجرے سایہ دار سے۔ اے مسلمان، تیری قوم کے اندر ایسے ایسے جاں باز طیور تھے، ایسے مجاہدین تھے جو بڑے جہاد کر کے پرامن طریقے سے تیرے پتوں پہ بیٹھ کے گیت گایا کرتے تھے آزادی کے لیے۔ اب وہ تیرے قوم کے درخت سے اڑ چکے ہیں۔ یعنی ایسے پرندوں سے تشبیہ دی ہے جو پرندے بہار کے موسم میں گیت گاتے ہیں، کہا کہ ایسے مجاہدین جنہوں نے پہلے جہاد کیا، پھر مسلمان قوم پر بہار آ گئی، وہ حاکم تھے، تو سب لوگ امن کے گیت گاتے تھے کہ ہم حکمران ہیں، ہم اسلام کا جھنڈا بلند کریں۔ مگر جب ایسے افراد قوم سے نکل گئے تو قوم پر غلامی چھا گئی۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو ناآشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ بریدہ کٹی ہوئی، اے مسلمان تو کٹی ہوئی شاخ سے سبق سیکھ، تو زمانے کے اصولوں کو نہیں جانتا، قاعدہ اصول، روزگار زمانہ، کیونکہ زمانے کا اصول ہے جو پیچھے رہ گیا وہ کٹ گیا، ختم ہو گیا، جو زندگی کی دوڑ میں آگے چلا وہی قائم رہا۔ جو جھنڈ سے غول سے معصوم جانور نکل جاتا ہے پھر وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار پیوستہ رہ شجر سے، امید
کے ساتھ جڑے رہو گے، تم درخت کے ساتھ اس ٹہنی کی طرح جڑے رہو گے تو تم پہ ضرور بہار آئے گی۔ اپنا تعلق ملت کے ساتھ مضبوط رکھو۔ اسلامیہ ملت ایک ایسی ملت ہے کہ جو بہت، جس کی بنیادیں وسیع ہیں، پوری دنیا میں اس کی بنیادیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ کسی ایک ملک کی قوم نہیں، یہ ملت پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ امریکہ سے لے کر، افریقہ سے لے کر، دنیا کے چمنستان تک، افغانستان تک، پاکستان تک، ہندوستان تک اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر تم متحد ہو مسلمانوں تو تم مضبوط ہو، لیکن اگر تمہارا اتحاد ختم ہو گیا پھر تم کبھی ٹوٹ سکو گے اور ہمیشہ کی طرح غلامی کا شکار ہے کر اپنے زندگی کو فنا کر دو گے، اپنی پہچان کو کھو دو گے۔ تو یہ علامہ اقبال کی نظم تھی، بہت خوبصورت نظم ہے۔ آپ نے اس کی تشریح بہت اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اب اس میں کالم بھی لانا ہے، خالی جگہ پور ہے، تو اپنی قوم کے ساتھ اتحاد و یگانت کا درس دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں قوم کے ساتھ اتحاد کا درس دیا ہے۔ تو چونکہ یہ علامہ اقبال کی نظم ہے تو اس کی تشریح بہت احتیاط سے، بہت خوبصورتی سے کرنی ہے۔ آپ کا سبق بھی، اس کا بھی لیکچر ہو گیا، آپ کی نظم بھی تیار ہے۔ اب سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا مکالمہ ہے دو ہم جماعت۔ اچھا، مکالمے میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، اگر جن کے درمیان ہے ان کے لکھا کریں دو ہم جماعت کے مابین بریکٹ میں، یہ ضرور لکھا کریں۔ پھر موضوع، اگر انہیں موضوع دیا ہے مہنگائی کے موضوع پر یا پڑھائی کے موضوع پر تو موضوع بھی لکھیں۔ پھر کردار اچھے طریقے سے لکھیں، اور مکالمے کے درمیان آپ پریزنٹیشن خراب کر دیتے ہیں، جو ڈوٹس ہیں وہ بالکل سینٹر میں ہو، تھوڑا گیپ رائٹ سائڈ پہ ہو، تھوڑا لیفٹ سائڈ پہ، خوبصورتی سے مکالمہ لکھا کریں۔ پھر چچا کے نام خط ہے تو خط نویسی، چچا کے نام چچی کی بیماری کے بارے میں، اس کے بعد خط لکھیے۔ کوشش کریں یہ خط ایک پیج کا ہے، پورے ایک پیج پہ پورا آ جائے، اور آخری لائن آپ کی اینڈنگ لائن ہے۔ مکالمہ اچھے طریقے سے کریں، خط اچھے طریقے سے لکھیں۔ کہانی اچھے طریقے سے لکھیں، کہانی کا نتیجہ ضرور لکھا کریں۔ آپ کہانی کا نتیجہ نہیں لکھتے جس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ کہانی ہے جھوٹ کی سزا، تو آپ نے کہانی اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور سبق کے اور نظم کے MCQs بہت اچھی طرح تیار کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور اچھا معیاری مواد دیں۔ آپ کا پیپر نہ صرف دیکھنے میں بہت خوبصورت ہو بلکہ پڑھنے میں بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ تھوڑی محنت کیجیے، تشریح اقتباس پر خصوصی توجہ دیجیے۔ آپ کا تشریح اقتباس آپ کی قابلیت کی کلیں کھول دیتا ہے، آپ کی ذہانت اور آپ کی وکیبلری کا پتہ آپ کے تشریح اقتباس سے چلتا ہے، اور تشریح اشعار بھی آپ کا بہت خوبصورت ہونا چاہیے، معیاری طوالت ہونی چاہیے۔ اور میں اپنا لیکچر اختتام پذیر کرتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ محنت کریں گے اور اچھا رزلٹ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔